अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट सारा अब्दी कायम टीवी कनाडा की जानिब से तोहफ़ा साइमीन के उन्वान से विजन 2050 को लेके हाजिर खिदमत हुई हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, रिनोड स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर असद ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। और नाज़रीन, आज जिस उन्वान को लेकर हम गुफ्तगू करेंगे वो ये रमज़ान के 30 डेज़ जो हमें मुत्तकी बना देते हैं, और ये वो प्रैक्टिसिंग मंथ है जो हमें इमाम ज़माना के कुर्ब में जो है वो सबील करता है। इसकी उन्वान पर हम जो है वो सवालात करते हैं स्कॉलर साहब से। जी असद भाई, मैं पहला सवाल ये करूँगी कि ये रमज़ान का महीना कुर्ब इमाम में, तकर्रुब इमाम में कैसे सबील कर रहा है, और क्या क्या वो इक़दामात हैं जो हम ये 30 डेज़ में करते हैं और वक्त के इमाम की मार्फत हासिल करने का ज़रिया बनते रहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना फ़ी ज़ुबूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सबसे पहले कायम टीवी के नाज़रीन दुनिया भर में जहाँ जहाँ इन नशरियात से बहरामंद हो रहे हैं, फैज़याब हो रहे हैं, मैं सबको पहले दिल की गहराइयों से माह रमज़ान मुबारक के सादतों से भरपूर अय्याम के मौके पर ना सिर्फ मुबारकबाद पेश करता हूँ बल्कि दिल से, रूह की गहराइयों से ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद आलम हमें इस माह मुबारक रमज़ान की असल गर्ज़ व गायत, असल सादत को पाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो कि यकीनन कुर्ब इलाही है, बेशक तक़र्रुब मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं। और जैसे आपने सवाल किया कि रमज़ान के महीने में किस तरह से हम कुर्ब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जानिब बेहतर अंदाज में कोशिश कर सकते हैं, रमज़ान का महीना कुर्ब इमाम ज़माना के लिए हमारे लिए किस तरह से एक बेहतरीन ज़रिया है, इसमें कोई शक नहीं कि मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इंसानियत के लिए नागुज़ीर है। उसकी वजह यह है कि जो शख्स अपने वक्त के इमाम की मार्फत के बग़ैर इस दुनिया से गया तो वो यकीनन जहालत की मौत पर इस दुनिया से गया। हम में से कोई भी ना चाहेगा कि वो जाहिलियत की मौत पर इस दुनिया से जाए, जहालत की मौत इस दुनिया से जाए, तो उसके लिए मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हासिल करनी नागुज़ीर है। मगर मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को बिल्टअप करने के लिए हमें अपनी पर्सनैलिटी में जो ट्रेड्स डेवलप करते हैं, अपनी शख्सियत में जो औसाफ पैदा करने हैं, जिस बुनियाद पर ये पूरी इमारत खड़ी होगी वो है इंसानी तक़वा, वो है हमारी शख्सियत में बुज़ुर्गवारी, वो है हमारे नफ्स में बुज़ुर्गवारी, हमारे अंदर तहज़ीब नफ्स, हमारी नफ्स पे कंट्रोल। ये सबसे अहम एट्रीब्यूट है कि अगर हमारी शख्सियत के अंदर ये मिजाज झलकने लगा कि हम अपने नफ्स पर कंट्रोल के में महारत हासिल कर लें, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जानिब अपने प्रैक्टिकल अंदाज़ में आगे की जानिब बढ़ सकें। अब चूँकि मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए ज़रूरी है कि गाहे बगाहे हम उन तमाम चीज़ों से गुरेज़ करेंगे जो हमारे वक्त के इमाम की खुशनुदी के बरक्स हैं, यानी वो तमाम चीज़ें, वो तमाम हमारी आदात, वो हमारी तमाम प्रैक्टिसेस जो किसी भी अंदाज़ में खुदावंद आलम की रज़ा के मुनाफी हैं, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमसे गर्ज़ व गायत है उसके मुनाफी हैं, उनकी रज़ा खुशनुदी के मुनाफी हैं, और इसी तरीके से फ़र्ज़ंद रसूल, फ़र्ज़ंद ज़हरा, सरकार कायम आले मोहम्मद, हमारे 12वें आका व मौला सैयद व सरदार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की रज़ा खुशनुदी के भी मुनाफी हैं। हमें उन तमाम अवामिल से परहेज़ करना है, तभी हम मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जानिब बेहतर अंदाज़ में आगे की जानिब कदम बढ़ा सकेंगे। मगर जैसे मैंने कहा कि उसके लिए बुनियाद है हमारी तहज़ीब नफ्स, हमारा शैतानी वसवास पर कंट्रोल, कि शैतान जो अपने मखसूस हथकंडों के ज़रिए, जब से उसको शैतान को ये खुली छूट है कि वो बंदेगाने इलाही को बहका रहा है, उसकी हर लम्हा ये कोशिश है कि दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से हमें बहकाने की कोशिश करे और उस इलाही राह से हमें दूर करने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि यही वो इलाही राह है जिसकी जानिब अल्लाह के तमाम वलियों ने राह दिखाई है। अंबिया, मुरसलीन, हमारे तमाम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जिस इलाही राह की जानिब इंसानियत को रूशनास किया, उसी इलाही राह को इस वक्त हमारे वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आज उसी इलाही राह को लेकर चल रहे हैं। अगरचे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर्दा गैबत में है, मगर वो ख़ुद फरमा रहे हैं
کہ غیبت کبریٰ میں میرا وجود ایسے ہے جیسے کہ بادلوں کی اوٹ سے سورج اپنی روشنی اپنے فیض کو پہنچاتا ہے. تو امام گو کے پردہ غیبت میں ہیں، مگر امام کی جانب سے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، مگر اس کے لیے ہماری روح کی آمادگی بہت ضروری ہے. امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے مطلوب کیا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے یہ مطلوب ہے ہمارا پاکیزہ دل، ہمارا پاکیزہ نفس، اور ایک خلوص دل، ایک خلوص نیت کے ساتھ اپنے وقت کے امام کے حضور اس جذبات کا اظہار، اے ہمارے وقت کے امام، ہم آپ کا تقرب چاہتے ہیں، ہم آپ کا قرب چاہتے ہیں، آپ ہی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. جب ہم اس انداز میں ماہ رمضان المبارک میں، جب کہ ہمارے اندر ایک زمینہ سازی ہو رہی ہے کہ ہم مقررہ اوقات کے دوران خدا کے حکم سے حلال لذتوں کو بھی اپنے اوپر ترک کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے اندر وہ کیپیسٹی پیدا ہو رہی ہے کہ جب یہ ماہ گزر جائے گا تو اس کے بعد اسی روحانی توانائی کے ذریعے ہم شیطان کے حیل و بہانوں پر عمل کرنے سے ہم بچ سکیں گے. تو جب ہمارے نفس کے اندر یہ مہارت پیدا ہونے لگے گی کہ ہم شیطان کے حملوں کو ناکام بنا سکیں گے، تو یہی وہ راہ ہے کہ جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جانب ہمارے گیٹ وے کو کھولے گی. اور یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں ہمیں بہتر سے بہتر انداز میں اپنی کیپیسٹی بلٹ اپ کرنی ہے کہ اس ماہ میں چونکہ شب قدر کا مہینہ ہے، شب قدر کو بہترین انداز میں پانے کے لیے یہ ضروری ہے، شب قدر کے بہترین فیض و برکات کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صاحب الامر کو راضی کریں. امام زمانہ علیہ السلام کی جن کی جانب ملائکہ، اپنے ملائکہ جتنے ملائکہ ہیں وہ الہی احکامات لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہاں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس ماہ کے جو سنہری ایام ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھائیں اور کوشش کریں کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو، ایک تو رمضان کے جو معلوم اوقات ہیں اس میں تو ہم نے اپنے آپ کو حلال لذتوں سے محفوظ رکھنا ہی ہے، مگر اس کے بعد بھی جو باقی ہمارے پاس وقت بچتا ہے اس میں بھی اپنے آپ کو گناہوں کی لذتوں سے بچانا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر دن اپنے وقت کے امام سے ہمارا ایک عہد و پیمان ہو. جیسے کہ ہم روزانہ دعائے عہد پڑھتے ہیں، تو دعائے عہد میں کیا ہے کہ روزانہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے کہ جو شخص 20-40 دن تک فرمان معصوم کی روشنی میں اگر کوئی شخص 40 دن تک تواتر سے دعائے عہد کی تلاوت کرتا ہے تو وہ شخص اس دنیا سے اگر ظہور امام زمانہ سے پہلے بھی چلا گیا تو جب امام کا ظہور ہوگا تو اس شخص کو اٹھایا جائے گا اس کی قبر سے، وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوگا. تو اس نے کیا کیا تھا؟ ایک عہد کیا تھا، ایک کمٹمنٹ کی تھی. اب سوچئے کہ اگر ماہ رمضان المبارک میں بھی اسی طریقے سے ہم ہر روز دعائے عہد پڑھ کر امام زمانہ السلام سے کمٹمنٹ کریں تو اب ہماری جو یہ کمٹمنٹ ہو رہی ہوگی یہ ایک پاکیزہ نفس کے ساتھ ہو رہی ہوگی، ایک پیور ہارٹ کے ساتھ ہو رہی ہوگی. پیور ہارٹ جب ہمارا ویلکم کر رہا ہوگا معرفت امام زمانہ السلام کو تو ہماری شخصیت کے اندر ایک نکھار پیدا ہو جائے گا، اور یہی شخصیت کا نکھار ہے جو کہ ہمیں تقرب امام زمانہ علیہ السلام کی جانب لے کے جائے گا. اور اسی کی ہمیں اس ماہ مبارکہ میں ہمیں کوشش کرنی ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے صدامہ کلام میں جس آیت مبارکہ آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ بتحقیق ہم نے ذکر یعنی توریت کے بعد زبور میں یہ بات لکھ دی ہے کہ میرے صالح بندے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے صالح بندے روئے زمین کے مالک بنیں گے. تو سوچئے منتظران امام زمانہ علیہ السلام کی کتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ ان کو تو روئے زمین پر حکومت کرنی ہے. تو روئے زمین پر حکومت کرنے کے لیے ان پر اسی قدر بھاری ذمہ داری ہے، اور وہ بھاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو وقت کے امام کے قریب کرنا ہے. اور یہ ماہ رمضان المبارک جو اپنی سعادتیں لے کر ہماری جانب آیا، ایک ایک لمحے کو ہم نے اپنے لیے سنہری سمجھنا ہے، ایک لمحے کو بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں اس ماہ مبارکہ میں ہم قرآن کے اذکار سے ہم اپنی شخصیت کو بہرہ مند کریں، جہاں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین سے ہم بہرہ مند ہوں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ ہر لمحہ ہم بارگاہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ خداوند عالم تجھ کو واسطہ پنجتن پاک کے روزوں کا ہمارے اندر وہ صلاحیت عطا فرما کہ اس ماہ مبارک میں ہم پنجتن پاک کے فیض و برکات کے طفیل، ان کے فیض و برکات کے صدقے میں تقرب امام زمانہ علیہ السلام میں بہتری حاصل کر سکیں. احسن احسن. آقا مجھے یہ بتائیے، جس طرح کی تمام الہی کتب جو ہیں وہ پیغام دیتی ہیں، الہی پیغام اس طرح سے امام زمانہ سے مربوط کر رہی ہیں ہمیں، یعنی آمد امام زمانہ کا کس طرح سے اس میں ذکر ہے یہ بتائیے. اور یہ جو ماہ صیام ہے ہمارے پاس، یہ کس طرح سے معرفت کے ساتھ ساتھ ہمیں الہی جو ہے پیغام سے مربوط کر رہے ہیں، یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیے، جتنی بھی قرآن مجید سے سابقہ جتنی بھی آسمانی کتب ہیں ان سب میں جا بجا امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق ارشادات موجود ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق نشاندہی موجود ہے. اور یہاں قرآن مجید میں جو ارشاد مبارک ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے کہ
آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب خوشی اور ناخوشی اسی کے آگے سرنگوں ہے. تو جب اس آیت کی تفسیر کے متعلق معلوم کیا گیا تو برادران اہل سنت کے بھی علماء ہوں یا مکتب جعفری سے تعلق رکھنے والے علماء، ان سب نے اس حوالے سے یہ رکھا. اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت، ان کی حدیث ہے کہ زمین پہ کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہے گی جہاں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی صدائیں نہ گونجیں گی. تو ہم سب کو اس دور کی تیاری کرنی ہے جب ہر کسی کو خوشی ناخوشی اللہ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا ہے. اور اس جو الہی فیصلہ ہے اس کی جانب ہم نے اس ماہ مبارکہ میں، اس ماہ رمضان المبارک کے مبارک ایام میں جو کہ سنہری ایام میں، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ تقرب امام زمانہ اسلام میں ہر دن ہر لمحہ ہم پہلے سے بہتر ہو سکیں. جیسے کہ میں نے اپنے سابقہ پیغام میں بھی کہا کہ اب تک کی ہماری سابقہ زندگی میں جو کچھ بھی ہماری کمی رہیں، جو کچھ بھی کوتاہیاں رہیں، جس کی سبب ہمارے علم کی کمی، معلومات کی کمی یا معلومات ہونے کے باوجود ہماری جانب سے غفلت، جسے ہم نیگلیجنس کہتے ہیں، جسے ہم اگنورنس کہتے ہیں، کوئی بھی وجوہات رہی ہوں، آج ماہ رمضان المبارک کے ان ایام میں ہم نے خداوند عالم سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے نماز بخشش گناہان پڑھیے، نماز توبہ استغفار پڑھیے، نماز توبہ پڑھیے، نماز مغفرت پڑھیے. اور اس کے بعد ہم رب العزت سے یہ دعا کریں کہ خداوند عالم، ہم بہت کچھ معرفت امام زمانہ علیہ السلام اپنی زندگی میں اب تک حاصل کر سکتے تھے. ہمارے پاس قرآن اور اہل بیت کی شکل میں خزینے موجود تھے، مگر ہم اب تک 14 صدیاں گزر گئیں. 14 صدیاں بہت کچھ ہوتی ہیں انسانی ذہن کی تربیت کے لیے. بہت کچھ پلوں کے نیچے سے پانی بہہ چکا ہے. ہم آج اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، آج ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، مگر اے خدا تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے. ہم تیری بارگاہ سے، تیری ہی آخری حجت کے وسیلے سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما اور ہماری زندگی کے آنے والے ایام میں ہمیں اس بات کی سعادت عطا فرما کہ معرفت امام زمانہ اسلام میں نہ صرف ہم خود بلکہ ہمارا پورا خاندان، صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ہی معرفت امام زمانہ اسلام کے لیے تیاری کریں، بلکہ ہمیں اپنے کنبہ، اپنے خاندان، اپنے دوست احباب، ان سب کو معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے زمینہ سازی بھی کرنی ہے، روح شناس بھی کرنا ہے، تاکہ بحیثیت مجموعی پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ امام زمانہ علیہ السلام کی جانب معرفت سے بھرپور عملی اقدامات کی شکل میں آگے بڑھ سکے. ایک قائم ٹی وی کی کاوش ہے اور آپ سے بہت اختصار کے ساتھ میں اس کا جواب لوں گی کہ ہم جس طرح سے پیغمبر کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، معصومین کے ساتھ بھی علیہ السلام لگاتے ہیں، لیکن عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جلد بازی میں صرف معصوم کا نام لیتے ہیں، حضرت لگاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. تو کیا کوئی گناہ ہے اس کے اوپر، یا لگانا لازم ہے، یا ہم لگاتے ہیں تو ہمارے یہ ایکسٹرا ثواب ہو جاتا ہے؟ ہمیں اس پہ زور دینا ہے. قائم ٹی وی کی چھوٹی سی کوشش ہے، یقیناً یہ شاید لوگوں میں بدلاؤ لے کے آئے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. دیکھیے جی، فضیلت ہمارے تمام معصومین علیہ السلام کی یہی ہے کہ ان کے اسم مبارکہ ہم ایک احترام کے ساتھ اس کو ادا کریں، اور اس کا بہترین اور احسن انداز یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ السلام ہم ادا کریں. جب ہم لفظ علیہ السلام ادا کرتے ہیں تو ہم رحمت الہی کو اپنی جانب مبذول کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ رحمت الہی کو اپنی جانب مبذول کر رہے ہیں، بلکہ امام زمانہ سے قبل جتنے بھی معصومین علیہ السلام جو درجہ شہادت پر گزر چکے، ان سب کی ارواح کی جانب سے بھی ہم توجہات حاصل کر لیں. دیکھیے، جب ہم سفر کربلا اختیار کرتے ہیں، سفر نجف اختیار کرتے ہیں، سفر شام اختیار کرتے ہیں، سفر مشہد اختیار کرتے ہیں، سفر جنت البقیع، سفر حج اور عمرہ اختیار کرتے ہیں، تو یہاں بھی غیبت کبریٰ امام زمانہ اسلام کی تیاری، اس کے تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان سفر کو ہم امام زمانہ اسلام کی نیابت میں انجام دیں، امام زمانہ اسلام کو ہدیہ کرتے ہوئے کریں، تاکہ معصومین علیہ السلام کی بھی خوشنودی حاصل ہو سکے اور امام زمانہ اسلام کی بھی خوشنودی حاصل ہو سکے. اور کیونکہ ان کا اول بھی محمد ہے، ان کا اوسط بھی محمد ہے، ان کا آخر بھی محمد ہے، تو جب ہم کسی بھی معصوم کے ساتھ جب علیہ السلام کا لفظ اختیار کرتے ہیں تو تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی توجہات، ان کا کرم خاص ہماری جانب مبذول ہو جایا کرتا ہے، ان کی ارواح کی جانب سے ہماری جانب دعاؤں کا نزول ہوتا ہے. بہترین بہترین بہترین. اس کے ساتھ ساتھ آغا ہم آپ کو دوسرے عنوان پہ بھی جو ہے وہ مدعو کریں گے. ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی سجیشن سے، اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں آپ کی میزبان سائرہ عابدی، خدا حافظ.